अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। वजीर आजम की सियासी बसीरत पर चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं मान गई हूं। वजीर आजम साहब बड़े दूर अंदेश हैं, जो हमेशा से कहते आए हैं कि ऊपर लीडर ईमानदार हो तो नीचे टीम भी ईमानदार होती है। अब टीम की ईमानदारी का हुस्न तो आटा चीनी स्कैंडल ने गहना दिया है, लेकिन अगर मैं इस ईमानदार के सियाग को निकाल दूं तो जहन में बहुत से लफ्ज आ जाते हैं। जैसे ऊपर लीडर मुखालिफिन को ललकारता हो तो नीचे टीम भी शोला बयान होती है। जैसे लीडर मुंह पर हाथ फेर कर धमकियां लगाता हो तो नीचे टीम भी आसीने चढ़ा लेती है। जैसे लीडर मुखालिफिन की नकलें उतारता हो तो टीम भी परफॉर्मेंस के जलवे दिखाती है। जैसे लीडर मुखालिफिन के नाम बिगाड़ता हो तो टीम भी चढ़ निकाल लेती है। जैसे लीडर पैरोडी करे तो टीम भी जुगते सुनाती है। जैसे लीडर यू टर्न मास्टर हो तो टीम भी पलटे खा जाती है। इसी तरह जब लीडर डींगे मारता हो तो टीम भी कलाबे मिला लेती है। अब यहाँ मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि टीम आगे है या फिर लीडर। मुराद सईद साहब के 200 अरब तो 2.25 साल के बाद भी नहीं आए। फैसल वावडा के नौकरियां कम और ख्वाहिशमंद ज्यादा वाले हफ्ते 10 दिन अभी तक पूरे नहीं हुए। IMF और खुदकुशी वाली बात मैं करना नहीं चाहती। और फिर कल ही की तो बात है जब लीडर फैसलाबाद वालों का शाना थपथपा रहे थे कि एक दिन मैनचेस्टर कहेगा फैसलाबाद हमसे आगे निकल गया, तो आज टीम के सबसे सीनियर मेंबर कराची वालों को ऑरेंज लाइन से बेहतर ट्रेन के आसरे दे रहे हैं। वैसे नाज़रीन, पिछली हुकूमतों के लीडर और टीम के राग तो बहुत ज्यादा लंबे हैं। खुर्शीद शाह साहब का न्यूयॉर्क से बेहतर अस्पताल, सिंध का अस्पताल, बिलावल के गिलगित को सिंध बनाने की बातें, नवाज शरीफ साहब के मीज़ाइल। खैर फिर कभी ये बातें सुनाऊंगी। बस अर्ज जरा ये है कि बड़े बूढ़े कहते हैं इतना कहो जितना निभा सको। अवाम आपकी बहुत सुनते हैं। जनाबे वाला आप भी जरा बड़े बूढ़ों की सुन लिया करें। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जो मफरूर है उसे टीवी पर आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मफरूर के लिए कोई रिलीव नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं, इस पर बात करूंगी। कल तक कोरोना का रोना रोने वाले, लॉकडाउन के नाम पर पूरा मुल्क बंद करने के मुतालबे करने वाले आज जलसे करने पर बज़द हैं। वो कल ठीक थे या भाई आज? और 2 दहाइयों बाद कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर आ ही गई, लेकिन जिन ट्रैक्स पर KCR चला रहे हैं वो लोकल ट्रेन का है। मेट्रो, ऑरेंज, BRT, क्या कराची वालों की किस्मत में लॉलीपॉप ही रह गए? सात से 8 में आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इश्तिहारी मुल्जिमान की तकरीर नशर करने से मुतालिक दरखास्त पर अदालत के अहम तरीन रिमार्क सामने आए हैं। अदालत ने दरखास्त गुजारों के वकील पर वाज़ेह कर दिया है कि मफरूर मुल्जिमान ने कानूनी हुकूक से फ़ायदा उठाना है तो पहले अदालत के सामने सरेंडर करें। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने वकील सलमान अकरम राजा से पूछा, आप किसके लिए रिलीव मांग रहे हैं? किसका इंटरव्यू नशर करवाना चाहते हैं? मफरूर मुल्जिम खुद अदालत से रुजू नहीं कर रहे। वकील ने कहा, इंफॉर्मेशन तक रसाई का हक मुतासिर हो रहा है। आर्टिकल 19A आज़ादी इजहार राय की इजाज़त देता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फिर तो हर मफरूर चाहेगा कि उसे ऑनियर किया जाए। हुकूमत ने मफरूर को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी, मगर इल्ज़ाम अदलिया पर लगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मफरूर शख्स की तो शहरियत मनसूख हो सकती है। पैमरा को ऑर्डर मनसूख किया तो तमाम मफरूर मुल्जिमान को टीवी पर आने का हक मिल जाएगा। हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब करते हुए समाअत 16 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। अहम तरीन रिमार्क्स पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं खालिद अजीम साहब। खालिद साहब, मफरूर मुल्जिमान की तकरीर के हक के हवाले से तो अदालत का पहले से पूरा ऑर्डर मौजूद है ना सर? और देखें करण, इसमें थोड़ा सा तारीखी पस नज़र में ये 2016 में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर हैं सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने एक केस था जो कि कत्ल के कुछ मुलजम थे जो मफरूर थे, उनके हवाले से कुछ रिमार्क्स दिए थे। और उसमें खाली एक यही तकरीर की आज़ादी या इज़हार ख्याल की आज़ादी जो है उसका मामला नहीं था, बल्कि 7 ऐसे आर्टिकल हैं जो उसमें स्ट्राइक हुए थे। और उनका कहना था कि ये जो मफरूर होता है, जो इश्तहारी मुलजम होता है, वो इसका हक नहीं रखता। और उसमें जो है वो नकलो हरकत की आज़ादी भी नहीं है उसको होती, जलसा करने की भी उसको हक नहीं होता, सियासी जमात नहीं बना सकता, तकरीर की आज़ादी की तो हम बात कर ही रहे हैं, जायदाद नहीं रख सकता, और मजहबी इदारों के इंतज़ाम व इंसराम की भी उसको इजाज़त नहीं होती। अब आप अगर देखें तो जब कभी किसी को इश्तहारी करार दिया जाता है और जो कार्रवाई होती है
اس میں پہلا کام اس کی جائیداد کو ضبط کرنے کا، حالانکہ جائیداد کی ضبطی جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 23 اور 24 کی خلاف ورزی، ہر بندے کو جائیداد رکھنے کا حق ہے، تو پہلا کام جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی جائیداد جو ہے وہ اس کو اٹیچ کر لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ اس کے وہ نہیں رہتے، اور اسی میں جسٹس صلاح الدین پنور جو ہیں انہوں نے آگے چل کے یہ لکھا تھا کہ اگر ان سب کو یہ حقوق دے دیے جائیں اور ان کا جو اشتہاری ہونے کا جرم ہے وہ صرف فائل کے دل پہ رہے، آن دی ہارٹس آف فائل رہے، تو پھر تو ان کو اشتہاری قرار دینے کا، مفرور قرار دینے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ یہ انہوں نے لکھا تھا، بعد میں اس چیز کو کہیں آگے چیلنج نہیں کیا گیا، لیکن بعد 2019 میں ایک اور کیس تھا جو کہ پیمرا کے ریگولیشنز کے حوالے سے ہی تھا سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے بھی ایک طرح سے اس کو انڈورس کیا تھا۔ اسی طرح سے پھر 2019 کے اپریل میں لاہور ہائی کورٹ میں جب ایک اور کیس چل رہا تھا تو وہاں پہ یہ کہا گیا کہ وہ شخص جو کہ مفرور ہے وہ دانستہ قانون سے کھیلنے والا ہے، اس کو یہ رائٹس نہیں دیے جا سکتے۔ یہ میں قانونی پوزیشن بتا رہا ہوں، اس میں ہو سکتا ہے میرے کچھ دوست جو ہیں ان کی دل آزاری ہو، لیکن قانونی پوزیشن جو ہے وہ یہی ہے، اور کورٹ نے بار بار اس چیز کے اوپر جو ہے وہ زور دیا ہوا ہے کہ جو اشتہاری ہے وہ فیوجیٹیو آف لا ہے، وہ قانون سے بھاگا ہوا ہے، جو شخص قانون کا احترام نہیں کرتا اس کو یہ حقوق نہیں دیے جا سکتے۔ ایک بہت بڑی مثال کرن اگر آپ کو میں یاد دلاؤں، یہ کہا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب کو جب سزا سنا دی گئی تو اس کے وہ 7 دن کے بعد باوجود اس کے ان کی اہلیہ بیمار تھیں، ان کو وہ وہاں چھوڑ کے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے وہ واپس آ گئے تھے۔ اس میں لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا اگر وہ یہاں نہ آتے تو اس کے بعد جو انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل فائل کرنی تھی، ان کی اس اپیل کا ان کو حق رہتا ہی نہ۔ پرویز مشرف کے معاملے میں جب یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ان کا ایک کیس زیر سماعت تھا، وزارت داخلہ آئی ہوئی تھی کہ جی ہم نے وہ جو پراسیکیوشن ٹیم چینج کی ہے اس کے بعد اسپیشل کورٹ کو فیصلہ کرنے سے روکا جائے، تو اس میں جب پرویز مشرف صاحب کے وکیل کھڑے ہوئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ آپ کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے، آپ اپیئر نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کا موکل جو ہے وہ سرنڈر نہ کرے۔ تو اس طرح سے قانون کے اندر بہت واضح ہے کہ جو عام آدمی کے رائٹس ہیں وہ مفرور کے رائٹس نہیں ہیں، وہ ملزم اس وقت براہ راست ٹکراؤ کر رہا ہے، جیسے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ وہ دانستہ قانون کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور جو شخص قانون کا اس وقت دشمن بنا ہو، قانون کو یعنی جتنی ڈیٹیل آپ نے بتائی اور جو پس منظر آپ نے بتایا اور پھر جو آج ریمارکس سامنے آئے تو بڑا کلیئر ہے کہ اگر قانونی حقوق سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے لیے سرنڈر کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ خالد عظیم صاحب، میرے ساتھ موجود تھے۔ اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے ناظرین۔ کورونا کی دوسری لہر، اس میں مزید شدت آ گئی ہے۔ NCOC مزید پابندیاں سخت کرنے کی سفارش کر چکا ہے، کل سے عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ حکومت جلسے جلوس پر پابندی لگا چکی ہے، اپنا جلسہ بھی ملتوی کر دیا ہے۔ اپوزیشن میں میں نہ مانوں کی رٹ بھی لگی ہوئی ہے۔ مصر ہے کہ اتوار کو پشاور میں PDM کا جلسہ ضرور ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے خود 4 جلسے کر لیے ہیں، اب ہمیں منع کر رہے ہیں۔ حکومت پہلے کنٹینر دینے کی بات کرتی تھی، اب کورونا کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ حالانکہ آزاد کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان ہو گیا ہے، جہاں حکومت نون لیگ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہے، لیکن خود لیگی قیادت اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی دیکھ لیجیے ذرا پیپلز پارٹی، جس کی سندھ حکومت جو لوگ کل تک سب کچھ بند کرنے کے قائل تھے، آج ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کرنے پر بضد ہیں۔ اب یہاں حکومت کا کڑا امتحان ہے ناظرین، جلسہ کرنے دیں تو کورونا مزید پھیلے گا، اس کا خدشہ ہوگا، کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ کورونا پھیلا تو ذمہ دار اپوزیشن ہوگی، لیکن یہ سیاسی بیان تو ہو سکتا ہے، دلیل کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ پھیلاؤ روکنا بہرحال ذمہ داری حکومت کی ہے، ایسے بیانات دے کر بری ذمہ تو نہیں ہوا جا سکتا، لیکن آگے کنواں اور پیچھے کھائی کے مصداق سیاسی حربے اپنا کر اپوزیشن کو روکنا ناممکن ہے۔ وہ مذاکرات سے پہلے ہی انکاری ہیں اور جلسے پر تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر طاقت کا استعمال کریں تو اپوزیشن اسلام آباد کا رخ کرنے کی دھمکی دے چکی ہے۔ تصادم سے کیسے بچا جائے، کورونا سے بچاؤ اور امن و امان کو بھی برقرار رکھنا ہے، اس کے لیے اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مہمان موجود ہیں۔ کامران بنگش صاحب مجھے جوائن معاون خصوصی ہیں خیبر پختونخوا کے، بہت بہت شکریہ کامران صاحب۔ سب سے پہلے تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، ایک طرف اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو جلسہ کریں گے، کسی صورت کریں گے، پھر جلسے کی اجازت بھی نہیں لی جا رہی ہے، آپ لوگ انہیں روکیں گے سر، کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں؟
دیکھیں ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ کرن، آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ یہ ہٹ درمی ہے اور یہ اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا ہوا ہے اپوزیشن نے کہ ایک جلسہ کرنے سے ہماری حکومت کو یا سیاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انہوں نے سوات میں جلسہ کیا، انہوں نے گلگت بلتستان میں جلسے کیے، ہر جگہ پہ مانسیرا میں انہوں نے جلسہ کیا، کیا فرق پڑا ہمیں؟ حکومت کیوں بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی؟ یہاں پہ مسئلہ ہے عوامی انٹرسٹ کا، عوامی صحت کا۔ یہ اس کو لے کر جو ہے، اگر تو آپ نے جیسے کہا کہ آزاد کشمیر میں یہ لاک ڈاؤن کریں تو ادھر تو ٹھیک ہے، سندھ میں این سی سی میں لاسٹ جو این سی سی تھی لاسٹ ویک، اس میں ان کی ہیلتھ منسٹر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ سیاسی بیان بازیاں، آغاز میں نے یہ بات بھی کر لی ہے، سیاسی بیان بازیاں بہت ہو رہی ہیں، لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ حکومت آخر کر کیا رہی ہے؟ سر روک کیوں نہیں رہی ہے؟ اور اگر روک رہی ہے تو کیا باقی تمام لوگوں کو بھی، باقی تمام مجموعوں کو بھی، جلسوں کو بھی اسی طرح سے روکا جائے گا؟ کچھ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے سر؟ ہمارے پاس کرن دیکھیں، ایک تو سیاسی سٹیٹمنٹ دینا ضروری ہے، کیونکہ ہم سیاست میں ہم کوئی اس میں نہیں ہے کہ ہم سیاسی سٹیٹمنٹ نہ دیں، ایک تو یہ بات ذرا سا ضروری ہے۔ دوسرا میں گورنمنٹ کے حوالے سے یہ بات بتاؤں کہ ہمارے پاس قانونی آپشنز جو موجود ہیں، اگر آپ یہ چاہتی ہیں یا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زور زبردستی فورس کا استعمال کریں، انارکی پھیلائیں، تو وہ آپشن نہیں ہے، وہ ہم یوز نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں جو ادھر جلسے میں آئیں گے، یہ اس خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں گے، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، ان کو ہم کسی صورت بائی فورس نہیں روکنا چاہتے۔ ہم قانونی آپشنز استعمال کریں گے، ہمارے پاس جو قانونی راستہ ہے وہ ہم یوز کریں گے، ہم لیگل ایسپیکٹس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز بتانا ضروری ہے کہ جب آپ این سی سی میں بیٹھتے ہیں، آپ این سی او سی میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں، ہم مارکیٹس جو ہے، این سی او سی نے کہا کہ رات کے 10 بجے بند کریں، انہوں نے کہا کہ رات کے شام کے 6 بجے کریں گے۔ کامران صاحب، یعنی آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے، ایسا ہی ہے سر؟ میں شیلا رضا صاحبہ بھی مجھے جوائن کر چکی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی شکر گزار ہوں شیلا صاحبہ۔ محترمہ، میں آپ سے جاننا یہ چاہتی ہوں کہ آخر سندھ حکومت کا، پیپلز پارٹی کا پرابلم کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم تعریفیں کرتے رہے ہیں کہ جس طرح کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سٹانس تھا کورونا کے اوپر، جس طرح سے آپ لوگ بات کر رہے تھے اور جس طرح سے آپ کوشش کر رہے تھے کہ سب کچھ بند ہو جائے، اب جب این سی او سی میں فیصلے ہو رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ اس بات پر راضی ہے کہ بند کیا جائے، کورونا کی دوسری ویو کو روکا جائے، تو پھر آپ لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو مسئلہ آپ لوگوں کا حکومت سے یا کورونا سے ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے کون سی بات نہیں مانی، سندھ حکومت نے کون سی بات نہیں مانی؟ مجھے پہلے یہ بتا دیں، پہلے بھی سندھ حکومت جب بیٹھتی تھی تو جو ڈاکٹرز کی آرا ہوتی تھی اس کے اوپر بات کرتی تھی اور اس کے حساب سے چلتی تھی، اور سندھ حکومت نے جب لاک ڈاؤن کیا تو تمام صوبوں نے اسی رات جو ہے وہ فوج بلا لی، یہاں تک کہ فیڈرل نے بھی اس پر عمل کیا، اسلام آباد میں بھی اس پر عمل ہوا، لیکن وزیر اعظم اسے غلط کہتے رہے، برا بھلا کہتے رہے۔ کوارنٹائن جو ہے وہ فیڈرل جو ہے سبجیکٹ ہے، لیکن وزیر اعظم نے جو ہے ایئرپورٹس اور جو زمینی راستے ہیں جہاں سے لوگ آئے ان پہ کوارنٹائن نہیں کیا، ہم نے کیا۔ ہم نے جو ہے کراچی ایئرپورٹ پہ ڈیسک لگائی، ہم نے جو ہے سب کیا جس کی WHO نے تعریف کی۔ وزیر اعظم کو آخری وقت تک کرفیو اور لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن سمجھ نہیں آئی، اور پھر ہماری تعریف کی گئی، اور پھر ہماری جو کوششیں تھیں اس کو بلوچستان سمیت سب نے اپنایا۔ تو اب اس ساری، اور وزیر اعظم ڈیگریڈ کرتے رہے۔ اب ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی سب سے زیادہ ٹیسٹنگ سندھ میں ہو رہی ہے اور کسی جگہ نہیں ہوتی، کسی جگہ نہیں ہو رہی۔ آج ایک صحافی نے لکھا ہے کہ اسلام آباد کے تمام نجی ہاسپٹلز جو ہیں نہ صرف وہ بھر گئے ہیں کورونا کے پیشنٹ سے، مجھے نہیں معلوم اس میں سچ لکھا ہے یا نہیں، اور فلو کی دوا جو ہے وہ نارمل وہ بازار سے غائب ہو چکی ہے۔ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا ہماری زندگی میں بچوں کی اہمیت نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں مارکیٹس کھلی رہیں، 300 افراد شادی میں آ جائیں، بچے آ جائیں، ہم جلسے کریں تو بے حد غلط۔ وزیر اعظم نے گجرانوالہ کے جلسے کے بعد FIR کٹوائی کہ SOPs پہ عمل نہیں ہوا، پنجاب گورنمنٹ نے FIR کٹی، اس کے بعد وزیر اعظم نے وہاں پہ جلسہ کر لیا، SOPs پہ عمل ہوا۔ پھر جب وزیر اعظم کی پارٹی جو ہے وہ گلگت بلتستان میں جلسے کرے تو کورونا سو جاتا ہے، مل کر صحیح تو نہیں ہو سکتے نا شیلا صاحبہ، دو غلط مل کر صحیح تو نہیں ہو سکتے نا۔ آپ پرانی مثالیں اگر وہ دے رہی ہیں، ابھی پشاور کی صورتحال یہ ہے، اموات وہاں زیادہ ہو رہی ہیں،
کورونا رپورٹ ہونے میں وہاں پر پہلے نمبر پر ہے، لیکن پی ڈی ایم اس وقت بزد ہے کہ جی اتوار کو جلسہ وہاں پر ہونا ہے. تو اگر آپ لوگ آغاز سے خیال کر رہے ہیں تو اگین اس وقت بھی اس صورتحال میں خیال کیا جا سکتا ہے. شیلہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کرن آپ کی آواز مجھے نہیں. ٹھیک ہے شیلہ صاحبہ میں آتی ہوں، دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. میں یہی سوال آپ سے دہراؤں گی. کامران صاحب ہو گئی تھی جی، اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کرن آپ کی بات کو سمجھ گئی تھی، اس لیے میں اس حساب سے جواب دے دیتی ہوں کیونکہ ٹائم لمیٹڈ ہے. بالکل کرن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں ہر طرف جو ہے وہ سکون شانتی سے سب کچھ آگے بڑھے تو پھر آپ کو یہ نہیں چاہیے تھا نا کہ بیلٹ باکس چوری کر لیتے، بیلٹ باکس زمین میں پھینکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا ووٹ لگے ہوئے، الیکشن کمشنر سے وزراء بیٹھے باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو وہاں پہ پولیس نے ڈالنے نہیں دیا گیا ووٹ، یہ سب سکون ہو جاتا، جلسے ہو گئے، سب الیکشن ہو جاتا، ہم بھی گھر آ جاتے. آپ نے وہاں پر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کی بھی جب گنتی ہو گئی اور ہمارا کینڈیڈیٹ جیت گیا، آپ نے وہی کیا جو فہمیدہ مرزا کی سیٹ پہ ہوا تھا، جو عبدالحکیم بلوچ کی سیٹ پہ ہوا تھا، جو فیصل صالح حیات کی سیٹ پہ ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی جیت گئی، آپ نے سب کچھ بند کر کے رکھ دیا اور ان سیٹوں پہ فیصلہ نہیں ہوگا. تو اس طرح سے اگر آپ چاہیں گے تو یہ امن کی طرف جانے والی بات نہیں ہے اور ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے. کورونا ویکسین کی تو کووڈ-19 جو ہے اس کی تو ویکسین آ بھی گئی اور بہتری کی طرف ہم ایک سفر کی طرف جائیں گے اپنے اقدامات کر کے. لیکن آئی کے ویڈ 2018 اس نے نہ صرف لوگوں کو بے روزگار کیا ہے، اس نے کوئی ذرائع نہیں پیدا کیے، معیشت نیگیٹو کر دی، جی ڈی پی جو ہے وہ نیگیٹو ہو گئی، معیشت افغانستان سے کم ہو گئی، آج ڈالر. شیلہ صاحب I'm sure کہ آپ کو میری آواز بالکل صحیح آ رہی ہوگی. بلاول کہہ رہے ہیں 2013 میں بھی ان کے ساتھ یہی ہوا تھا. شیلہ صاحب 2013 میں بھی ان کے ساتھ یہی ہوا تھا، تو پھر انہی لوگوں کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں اور 2018 میں جن لوگوں نے کیا ہے آپ لوگوں کے مطابق ان کے خلاف آپ لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں، پی ڈی ایم بنایا ہوا ہے. دیکھیے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک میں کبھی شفاف الیکشن نہیں ہوئے اور 70 کے الیکشن کو کہا جاتا ہے کہ نسبتاً بہتر تھے. اور بھٹو صاحب کی جب الیکشن پہ بات ہو رہی تھی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز متفق ہو کر ایک نہج پہ پہنچ گئی تو اس دن ماشاء اللہ لگا دیا گیا. اس کے اوپر کتاب تک ہے مولانا کوثر کی اور لائن کٹ گئی اور پروفیسر غفور کی بھی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان معاہدہ طے ہو گیا تھا، لیکن اس ملک میں ماشاء اللہ لگایا گیا اور پھر سب نے دیکھا کیا کیا ہوا. تو اب ہم نے ہر دفعہ بے ایمانیاں برداشت کی ہیں. اب کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز بڑی بڑی جو ہیں انہوں نے بھی وہ پھل کھا لیا جو ہم نے کھایا تھا اور جس میں بہت ساری پارٹیز تھیں آج انہیں سمجھ آ گئی. یعنی نواز شریف صاحب نے بھی بے ایمانی کی تھی آپ کے ساتھ؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پچھلے جو کے پی میں الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ جو پوسٹل بیلٹ سے ووٹ تھے، مثال کے طور پر گانچے میں انجینئر اسماعیل 31 ووٹ چیلنج ہوئے تھے، 4.5 سال تک اس 31 ووٹ کا جواب نہیں آیا. اسی طرح جو 2013 کے الیکشن تھے وہ RO الیکشنز تھے. ہم ہر دفعہ پارلیمنٹ کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کے لیے ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کو مناتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ہدف اٹھا لو. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہمارے راستے بند کر دیں. ٹھیک ہے شیلہ صاحب آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں، مجھے صرف ذرا BRT کے حوالے سے بات کرنے دیجیے کامران صاحب سے، پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. کامران صاحب ایک تو آپ ہی کے مطابق آپ نے ارلی اس کا افتتاح کر دیا، وقت سے بہت پہلے اس کا افتتاح کر دیا، مسئلے ہی مسئلے ہیں اور اتنے مسئلے ختم ہی نہیں ہو کے دے رہے، آج پھر رک گئی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کرن ایک تو آپ نے جو شیلہ بی بی ہماری بہن ہے اس نے جو باتیں کی، آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ سیاسی باتیں کر رہی تھی، اور جب میں بات کر رہا تھا تو آپ نے مجھے کہا کہ آپ سیاسی باتیں کر رہی ہیں. تو یہ ذرا آپ تھوڑا سا جسٹس رکھیں اس میں درمیان میں. محترمہ نے جو باتیں کی ہے کہ ایک کتاب لکھی تھی لائن کٹ گئی، تو لائن تو اس وقت بھی کٹ گئی جب آپ نے ان سے سوالات پوچھے ہیں کہ اگر تو سندھ میں یہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے لاسٹ ٹائم لاک ڈاؤن کا فیور کیا تھا، تو ابھی کیا وجہ ہے کہ یہ پشاور میں جلسے کے اوپر بزد ہیں؟ کیا یہ پختونخوا کے عوام سے کوئی بدلہ لے رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو ووٹ نہیں کیا؟ انہوں نے داندلی کی بات کی، تو اگر داندلی زیادہ حکومت ہے تو پھر ان کی سندھ میں کیسے حکومت بنی؟ یہ بھی داندلی سے آئے ہوئے ہیں.
کہ سندھ میں حکومت بنے تو ٹھیک، خیبر پختونخوا میں بنے تو غلط، فیڈرل گورنمنٹ میں بنے تو غلط، آپ کی اگر جو گلگت بلتستان میں آپ ہارے تو غلط، اور اگر آپ آزاد کشمیر میں ہارے تو غلط، سندھ میں جیتے تو ٹھیک. یہ کیا بات ہوئی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو. ان کو اب یہ سمجھ آ جانی چاہیے. ان کے ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں مراد علی شاہ صاحب، وہ خود کورونا شکار ہیں. ان کو یہ مذاق لگ رہی ہے یہ باتیں کہ جلسہ کریں گے ادھر ہمارا صوبہ افیکٹ ہوگا اس بات سے. ان کو یہ لگا کہ WHO نے ان کی تعریف کی. WHO نے ان کی تعریف نہیں کی، پوری دنیا نے عمران خان کی تعریف کی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اسٹریٹجی سے اکانومی $1 ٹریلین کی اکانومی دنیا کی بچ سکتی تھی، $ٹریلینز کی. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا. ان کو WHO کی پتہ نہیں، وہ خود انہوں نے اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ لیا کہ سندھ حکومت کی تعریف کی. کہاں پہ سندھ حکومت کی تعریف کی؟ وہ اس سندھ حکومت کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ اربوں روپے کی گندم غائب ہو جاتی ہے. وہ سندھ حکومت جہاں پہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اس پہ تو انہوں نے بات نہیں کی. جب جلسے کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں پتہ نہیں کیا ہو گیا. گلگت بلتستان میں تو آپ کے اوپر، پیپلز پارٹی کے اوپر آپ کی ہی اتحادی ہے. نون لیگ نے آپ ہی کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ آپ لوگوں نے داندلی کی ان کے ساتھ. نون لیگ نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی نے داندلی کی ہے، سندھ کے وسائل انہوں نے استعمال کیے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بات نہیں کی کہ ہم نے کوئی وفاقی حکومت کے وسائل استعمال کیے. انہوں نے میں بتاتا ہوں پہلے ذرا سا ریکارڈ ذرا سا کریکٹ ہونا ضروری ہے کہ سندھ حکومت یہ دوہرا معیار جو ہے اب اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ کے سندھ میں آپ کہیں کہ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں اور پختونخوا میں آپ جلسے کو سپورٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں یہ ہو گیا. یہ بات رہی آپ کی یہاں پہ. دوسرا جو آپ نے BRT کی بات کی ہے، BRT کا بھی ایک بہت زبردست سٹوری ہے. BRT کی سٹوری یہ ہے کہ یہ ہضم نہیں ہو رہی لوگوں سے. خیبر پختونخوا میں پشاور کے لوگوں سے آپ پوچھ لیں، جب یہ 13 اگست کو افتتاح ہوا کتنی ایکسائٹمنٹ ہے لوگوں میں. ایک بس میں اگر چھوٹا سا فالٹ آ جائے تو وہ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. ہم نے سب سے بڑا میجر سٹیپ لیا 38 دن اس کو بند کر کے، لوگوں کی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے. وہ ہمیں اپریشیٹ کرنے کی بجائے ہمیں اس کا سیٹ بیک نظر آیا. ہم نے 28 کلومیٹر کا کوریڈور اوپن کیا. اس کو تو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے کہ ادھر اورنج لائن بھی نہیں بنی، یلو لائن بھی نہیں بنی، ریڈ لائن بھی نہیں بنی کراچی میں، ادھر ان کی فیزیبلٹی بھی نہیں ہوئی. ان کو آپ نہیں کوشچن کرتے. ہم ادھر بہترین کمیوٹ سسٹم دے رہے ہیں، اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ایک بس میں فالٹ نظر آ جائے، اتنا تو جہازوں میں بھی فالٹ آتا ہے، اتنا تو آپ کے ایئر ٹریفک سسٹم میں بھی فالٹ آتا ہے. اس میں جب فالٹ آ جائے تو وہ کسی کو نظر نہیں آتا. یہاں پہ ایک بس میں فالٹ آ جائے اور ادھر آپ نے سندھ میں پچھلے 12-13 سال سے 12 سال ہوئے ان کو حکومت کیے ہوئے. ان کی حکومت ہے 12 سال سے. ادھر انہوں نے ایک فیزیبلٹی نہیں بنائی. وہ فیزیبلٹی بننے کے اوپر ان کا سیوریج سسٹم تباہ ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. شیلا صاحبہ آپ نے رسپونڈ کرنا تھا. میں اگلا ٹاپک لے کر آپ کی طرف آ رہی ہوں تو آپ اس پر اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے گا. قومی ادارہ برائے امراض قلب کے قلب میں ناظرین کیا ہو رہا ہے اب میں یہ بتانے جا رہی ہوں آپ کو. چیئرمین سرجری اور تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے ڈاکٹر پرویز چودھری نے کیے ہیں بڑے بڑے انکشافات، اور یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ کیوں نکالا گیا ہے. بات سنیں ان کی. یہ تھی کہ صرف ایک بیڈ بنانے کے لیے آپ پیشنٹ کو DNR کر سکتے ہیں، ڈاکٹر کر سکتا ہے. DNR یہ ہے کہ انٹوبیٹڈ پیشنٹ ہے، مر نہیں رہا تو اس کو مار دو، بیڈ خالی ہو. 26% مورٹیلٹی تھی، اس میں سے آدھی مورٹیلٹی آن ٹیبل تھی. کہ مجھے پتا چلا کہ یہ وائریں جو ہمیں چیسٹ پہ، میں نے کہا کہ یہ وائریں ہماری کیوں نکل رہی ہیں ہر چوتھے دن کے بعد. انہوں نے کہا جی یہ وائر ہمیں کورنگی کی دے رہے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا کھاتا ہے ان کو یہ پیسے نہیں دے رہے، یہ سستی ملتی ہے ان سے لے رہے ہیں. دھاگا جو استعمال ہو رہا ہے وہ بھی کراچی کا بن رہا ہے. وہ حیدر صاحب جس کے ساتھ بات کر لیں، ایک ڈاکٹر سے فضل ربی کو کہو سائن کر دو، ایمرجنسی ہو گئی ہے اب خرید لو. حیدر کون ہے؟ عذرا جو CEO ہے ہاسپٹل کی، اس کی شاہ صاحب نے، ندیم قمر صاحب نے سندھ کلب میں انٹرویو کیا، اس کو ہائر کیا کہ تیرے کو CEO ہائر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے کو تو میڈیکل مینجمنٹ کا تو پتہ نہیں ہے، میں تو مارکیٹنگ میں ہوں، لیکن میں CEO کر لوں گی اگر مجھے کوئی بندہ دے دیں. حیدر صاحب آ گئے. اب جی کنٹرول ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ حیدر صاحب کا کسی چیز پہ سگنیچر نہیں ہے. بابا جو آپ کے CEO کے سگنیچر ہیں وہی تو اس کے سگنیچر ہیں. آپ کا ایک بیچلر بندہ جو ڈگری نہیں دے رہا وہ 18 لاکھ لے رہا ہے. دوسرے انسٹیٹیوٹ کو بننے اس لیے نہیں دے رہا
کہ نیب کو یہ کہیں گے یہ 10 ہاسپٹل چلا رہا ہے. ندیم قمر کو میں یہاں تک میں نے کہا یا تو تم ڈرگ پہ ہو یا تم سیویئرلی بلیک میل ہو رہے ہو. اچھا جی ناظرین، ایک طرف پرویز چودھری صاحب یہ الزامات لگا رہے ہیں ندیم قمر صاحب کے اوپر، اور دوسری طرف ندیم قمر کے اوپر نیب میں انکوائری بھی چل رہی ہے. وہ کیا ہو رہا ہے یہ میں منصور مغیری آپ کے پاس آ رہی ہوں، آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا ہو رہا ہے؟ یہ اتنے مہنگے سرکاری افسران ہیں، کون کیا ہو رہا ہے؟ ہاں کرن، دیکھیں نیب کی جانب سے NICVD کے لیے جو ہے تفتیش شروع ہو چکی. اس میں سب سے جو ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ NICVD کے جو افسران ہیں، میں ڈاکٹروں اور پروفیسر کی بات نہیں کر رہا، جو مینجمنٹ کے افسران ہیں سب سے زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں. اگر میں یہ بتا دوں کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ، گورنر اور چیف سیکرٹری سے زائد جو ہے NICVD کے جو سربراہ ندیم قمر صاحب ان کی تنخواہ ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا. اور 2018 تک ہم اپنے ناظرین کو ایک دکھا بھی سکتے ہیں، ایک شیٹ ہے جس میں جو ہمارے سورسز ہیں انہوں نے شیئر کیا ہے کہ 62 لاکھ روپے تک تنخواہ اور مراد کے مد میں ندیم قمر صاحب لیتے رہے، اور اس کے بعد جب نیب وہاں پر گھسا ہے تو انہوں نے تنخواہ کم کر دی. تو دیگر جو ڈاکٹروں کو چھوڑ کے، پروفیسروں کو چھوڑ کے ان کی 20, 25, 30 لاکھ روپے تک ہے. لیکن باقی جو ہیں مینجمنٹ کیڈر کے، جیسے چیف ایگزیکٹو خاتون افسر ہے، ان کی اچھی خاصی تنخواہ ہے. ان کے علاوہ جو حیدر ایوان صاحب ہے ان کی اچھی خاصی تنخواہ ہے، جو سمپل BA کی ڈگری پہ ہیں. جیسے ابھی چودھری صاحب فرما رہے تھے بالکل کی BA کی ڈگری ہے. تو نیب نے ان 4 افسران کو طلب کیا، جس میں 2 نیب کے پاس پیش ہوئے ہیں، جس میں حیدر ایوان صاحب اور خاتون جو ہے عذرا مقصود صاحبہ ہیں. تو جو ہمارے ذرائع ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کافی انکشافات کیے ہیں. انہوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ ہم سے یہ نہ پوچھے کہ ہماری اتنی تنخواہیں کیوں ہیں، جنہوں نے ہمیں بھرتی کیا ہے، جنہوں نے ہمیں تنخواہیں دی ہیں ان سے پوچھا جائے، اور جو بورڈ ہے ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ہماری اتنی بڑی تنخواہیں کیوں مقرر کی ہے. منصور، آپ نے انتظامیہ وغیرہ سے پوچھا، اس بات کا جواب لینے کی کوشش کی کہ جو سیلریز مل رہی تھی اتنے بڑے بڑے پیکیج تھے، یہ جسٹیفائڈ پیکیجز تھے؟ کسی سے پوچھا آپ نے کچھ؟ بالکل، میں نے کافی مرتبہ ندیم قمر صاحب کو ٹیلی فون کیے، ان کے ترجمان کو ٹیلی فون کیے، میرے پاس میسیجز کے ٹیلی فون کے ریکارڈ موجود ہے. اس کے بعد جو CEO ہیں خاتون عذرا مقصود صاحبہ، اس سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی مجھ پر جو الزام ہے کہ میں 18-20 لاکھ تنخواہ لے رہی ہوں، تو یہ میں اتنی تنخواہ نہیں لے رہی. میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کے پاس اسپتال چلانے کا کوئی تجربہ ہے؟ تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ مجھے اسپتال چلانے کا تجربہ نہیں، نہ ہی مجھے اس کام کے لیے رکھا گیا. میں تو ریہیبلیٹیشن کے لیے آئی ہوں، اور میں اس سے پہلے ورلڈ بینک اسپتال چلانے کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے. جو ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں، 20 لاکھ روپے تک کا پیکیج ہے، چیف ایگزیکٹو ہیں یہ صاحبہ اور شیلا صاحبہ، یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں. محکمہ صحت یہ وہ چیز ہے جس کا حکومت کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے. انفیکٹ ابھی ریسنٹلی بلاول نے گلگت میں جب بات کر رہے تھے تو وہ صحت کا حوالہ دے رہے تھے، اور NICVD یہ وہ ہاسپٹل، اور اس میں ہو کیا رہا ہے، اتنے بڑے بڑے یہ پیکیجز، یہ ساری، یہ آپ کے علم میں ہے یہ ساری باتیں؟ اچھا، میں سب سے پہلے تو یہ بات کرتی ہوں کہ جو ایک بات مجھے بری لگی، ندیم قمر صاحب جو ہیں جی وہ ہارٹ سرجن ہے بھائی، پروفیسر ہے. وہ کسی کے تیرے میرے کہنے پہ نہیں لگ جائیں گے. وہ اگر کسی کے بھائی ہیں تو بھائی ہونا غلط بات نہیں ہے. میرے بھائی نے بھی ریٹائرمنٹ لیے جب میں جیل میں تھی، تو اس نے پبلک سروس کمیشن میں ٹاپ کیا تھا. کل میرا بھتیجا کہیں کچھ لگ جاتا ہے تو اس نے اب ورلڈ میں جو ہے وہ او لیول میں میتھس اور ایڈ میتھس میں ٹاپ کیا. ٹھیک، اچھا شیلا صاحبہ، ویسے میں نے یہ کہیں نہیں کہا، میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ کسی کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نے نہیں کہا، سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا تھا کہ ندیم قمر جو ہیں نوید قمر کے بھائی ہیں. تو میں نے کہا مجھے یہ بات بری لگی. باقی جو میں دوسری باتیں ہیں اس کا مجھے کچھ نہیں معلوم، میں اس پہ کوئی ریسپونڈ نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ چاہے NICVD ہو، چاہے SIUT ہو یا گمبٹ کا ہاسپٹل ہو، اس میں ہر چیز فری ہوتی ہے. میرے اپنے بہت سارے جاننے والوں نے میرے بتائے بغیر وہاں گئے اور مجھے تعریف کیا. بھائی اس میں کچھ ایسا سلسلہ ہے جس چیز کا مجھے معلوم بھی نہیں، مجھے ٹاپک بھی نہیں معلوم کہ آپ اس پہ بات کریں گی. میں سمجھتی ہوں کہ میں اس پہ بات نہیں کر سکتی. اب میں آ جاتی ہوں دوسری بات پہ جو کر رہے تھے. بھائی پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں کو یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ گندم ہے وہ فری آف کاسٹ گھر میں بانٹی جاتی ہے. سندھ واحد صوبہ ہے جس نے اپنے ہاں، اب آپ
اب آپ دوسروں کو نہیں بولنے دیں, میں نے کسی کی باری میں نہیں بولی, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں گندم کا کوئی فقدان نہیں ہے. آپ زرعی ملک ہوتے ہوئے $400 ارب کی گندم منگا رہے ہیں, اور اس گندم منگانے کے باوجود بھی 200 ارب کے آپ مقروض بھی ہو گئے, اور 200 ارب ابھی آپ کو اور منگانے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ وزیر نہ چاول اور چینی کے اس میں پکڑے گئے, نہ نکالے جانے والے افسرز نے یہ کہا کہ ان نے شہزاد اکبر نے اتنے ارب کمائے اور اس نے اتنے کروڑ کمائے, اتنے اس سے کڑائے. آپ کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے کورونا کی, میں نے پہلے بھی کہا کہ NCOC میں جو فیصلے ہوں گے حکومت اس کو دیکھے گی. ہاں ہمارے ہاں سردی جو ہے وہ دیر سے آتی ہے, ابھی تک ہم لون کے کپڑوں میں موجود ہیں, اور اگر ہوا بھی چلی ایک دن تو وہ ایک دن ہی تھی, تو ہم اس کے حساب سے اسکولس کو آگے پیچھے کریں گے. جہاں تک PDM کی بات ہے, PDM کا اپنا ایک الگ سسٹم ہے, اور PDM یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم اگر کچھ نہیں بھی کریں تو اسلام آباد سے لے کر پشاور سے لے کر سب جگہ جو ہے وہ کتنے لوگ منہ پہ ماسک لگا رہے ہیں, کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کل فیصلہ آباد میں جب وزیر اعظم گئے تھے, لوگ اوپر سے ٹپک رہے تھے, تو انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا, کیا ہو رہا تھا. تو ایک تو ان کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بھائی آپ چنتا کم کرنا. میڈم حکومت اپوزیشن ان سب کے لیے سب کو ایسے بالکل صحیح بات ہے, وہ چاہے آپ ہوں چاہے حکومت ہو, SOP سب کو فالو کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیے جو میں ٹاپک لے کر بیٹھی ہوئی ہوں اس وقت, شیلا صاحبہ جس ٹاپک پر, جی ایک منٹ, جن منصوبوں کا نام یہ لے رہے تھے وہ وفاق کے منصوبے تھے. نون لیگ کے زمانے میں ان پہ تھوڑا بہت کام بھی ہو رہا تھا. آپ کی ماشاءاللہ جب سے تبدیلی تباہی حکومت آئی ہے, وفاق اور صوبے کے جو مشترکہ منصوبے تھے K4 S3 آپ نے اس پہ ایک فائل نہیں دی, اور جو وفاق کے اپنے منصوبے چل رہے تھے میں پوری لسٹ بتا سکتی ہوں, ان پہ آپ نے 2 سال سے انہیں بند کر رکھا ہے. یہ تو آپ کا حال ہے کہ آپ نے کل سے ترقیاتی منصوبے بند کیے اور گلگت بلتستان میں پاکستان کے پورے منصوبے اعلان کر دیے. اچھا شیلا صاحبہ کیونکہ جی نے جب تعریف کی تھی تو ایئرپورٹ پہ جو ڈیسک لگے ہوئے تھے وہ سندھ حکومت نے لگائے تھے. شیلا صاحبہ بالکل آپ کی میں نے پوری بات سنی ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ نے جو میں ٹاپک لے کر بیٹھی آپ نے کہا کہ آپ کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے, اس وجہ سے آپ اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتی, درست ہے. لیکن جو باتیں جو انکشافات ابھی میں نے سنائے ہیں ڈاکٹر پرویز صاحب کے, انہوں نے جو انکشافات کیے وہ سرجن رہے ہیں NICVD کے, انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی تک سرجری کے لیے دھاگے جو ہیں وہ کرنگی سے لیے جا رہے ہیں, بیڈز خالی کروانے کے لیے بندے مار دیے جاتے تھے. اگر وہ یہ انکشافات کر رہے ہیں تو اس کے لیے عذرا پیچوکو صاحبہ سے ریکویسٹ تو کی جا سکتی ہے نا, وہ تو آپ کر سکتی ہیں نا کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں, جو الزامات بھی لگ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ انکوائری تو ہو اس کی. نوٹس لے لیا گیا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے یہ سارے دن چلا بھی ہوگا, میرے گھر میں تو لائٹ ہی نہیں تھی آج صبح سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑے کامیاب آپریشن NICVD سے ہوئے ہیں. اور یہاں ہی نہیں, میں تو جا کے مٹھی میں بھی جب گئی تو NICVD بہت بہتر انداز میں کام کر رہا تھا. اب یہ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ اس پہ ڈپارٹمنٹ انٹرنل انکوائری بٹھائے, اور جب میں اس کا جواب دوں گی. الزامات لگتے رہتے ہیں اور ان میں بہت چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں, تو میں کسی بھی غیر یہ کہہ کے نہیں کیا لیکن بالکل آپ کی بات درست ہے, جب تک کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنے اگر سنسنی خیز انکشافات ہو رہے ہیں اور اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں تو اس پہ انکوائری ضرور ہونی چاہیے. بہت شکریہ شیلا صاحبہ, آپ پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھی. بریک لینا ہے مجھے, چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتی ہوں. KCR آغاز ہوا ہے, اس پر بات کروں گی. ٹریک کا سارا سامان ہم لے آئے ہیں کراچی. آپ کو پھر زحمت دیں گے, یہ 14 کلومیٹر کا 15 دن کے بعد, اور اس میں فیصلہ اضافہ کریں گے تاکہ لوپ سارا کور ہو جائے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی ناظرین آپ کو. 2 دہائیوں بعد آج کراچی سرکولر ریلوے کا افتتاح ہوا ہے, اور وہ بھی صرف نام کا, کیونکہ جن ٹریکس پر KCR چلا رہے ہیں وہ لوکل ٹرین کا ہے. اگر کراچی والے خود کو لاوارث کہتے ہیں تو پھر غلط نہیں کہتے بھائی.
جس KCR کا شور مچا کر شہریوں پر احسان کر رہے ہیں، اس کے نہ تو اسٹیشنز تیار ہیں، نہ ہی ٹکٹنگ بوتھ ہے، نہ ہی بجلی اور پانی کی سہولت میسر ہے. اس لوکل ٹرین کی ہر بوگی میں 100 مسافر سفر کریں گے اور فی الحال یہ سٹی اسٹیشن سے پپری اور پپری سے سٹی اسٹیشن کے درمیان ہی چکر لگائے گی. اب سوال یہ ہے کہ جس ٹرین کو ہمیں دیکھ کر احسان جتایا جا رہا ہے، دنیا اس وقت کہاں پہنچ چکی ہے وہ دیکھ لیں. ایک طرف لندن کی میٹرو ٹرین ہے، دوسری طرف لاہور کی اورنج لائن ٹرین ہے، اور تیسری طرف تھکی ہوئی کراچی کی لوکل ٹرین ہے. لندن کی ٹرین میں ایک دن میں 50 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں اور یہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہے. اگر لاہور کی اورنج لائن ٹرین اس کو دیکھ لیں تو وہ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہے. اور پھر آ جائیے کراچی، یہ شاہکار ٹرین 25 سال بعد بھی 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی. اگر داد دینا پڑے گی وزیر ریلوے صاحب کو، جو کل فرما رہے تھے 2 سال میں وہ اورنج لائن ٹرین سے بہتر ٹرین کراچی کو دیں گے. عمران خان کے دور میں KCR انشاءاللہ تعالی مکمل ہوگی اور لوگوں کو اورنج لائن کی سے بہتر سہولتیں ہم پرووائڈ کریں گے. یہ کس قسم کا لالی پاپ ہے؟ اور اس سے پہلے آج سے 25 سال پہلے جو KCR چلا کرتی تھی وہ کیسی ہوتی تھی اور اب کیا کیا گیا ہے کراچی والوں کے ساتھ، یہ جاننے کے لیے سما ٹیم کے ممبر ہیں، سینئر رپورٹر ہیں، سفر کیا ہے آپ نے، تو آج آپ کی موجودگی ہمارے لیے بڑے فائدے مند ہے. خورشید عالم صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. خورشید صاحب، 1970 سے 87 تک آپ نے مسلسل KCR میں سفر کیا ہے، اس میں اور اس میں آج والے شاہکار میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس میں واش روم نہیں ہوتے تھے. آج جو ٹرین کا ہمیں نمونہ دکھایا گیا اس میں واش روم بھی بنا ہوا ہے، اس میں آپ موبائل فون چارج کر سکتے ہیں. اس زمانے میں موبائل فون نہیں ہوتے تھے. اس میں ہم آمنے سامنے ایسے بیٹھا کرتے تھے اور لمبی لمبی سیٹیں ہوتی تھیں. کچھ لوگ دروازے پہ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اس میں دروازہ بند کرنے کی سہولت نہیں ہوا کرتی تھی اور وہ وقت پہ چلتی تھی اور وہ بہت ساری ٹرینیں چلتی تھیں، یعنی 7-8 درجن ٹرینیں یومیہ چلتی تھیں. اس میں اس زمانے میں جب وہ ٹرین سروس ختم ہوئی ہے اس وقت تک تقریباً 3 لاکھ افراد یومیہ اس میں سفر کرتے تھے. اور اگر یہی ٹرین بحال کی جائے اسی تعداد کے لحاظ سے، اسی رفتار کے لحاظ سے، تو 6-7 لاکھ افراد روزانہ سفر کریں گے. دیکھیں میرے سامنے بہت ساری سہولتیں ہوں گی نا، میں چکچی میں بیٹھ سکتا ہوں، میں کوچ میں بیٹھ سکتا ہوں، میں فلاں رکشہ کر سکتا ہوں. تو میں اس 2 ٹرین میں کیسے بیٹھوں کہ میں صبح 7 بجے نکلوں، وہاں چلا جاؤں اور پھر وہاں سے 5 بجے واپس آؤں. مجھے اگر 1 گھنٹے بعد وہاں سے واپس آنا ہے پپری سے تو میں کیا پھر بس میں بیٹھ کر آؤں گا یا میں کسی کوچ میں بیٹھ کر آؤں گا یا رکشہ کروں گا؟ تو ریلوے والے خود بھی اس پورے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کے زورا زوری پہ سارا کام ہوا ہے اور اصل سرکولر ریل وہ ہے جو ملیر کینٹ سے ماڈل کالونی سے ملیر ہال سے ہوتی ہوئی لیاقت آباد اور گلبرگ اور اس پوری پٹی سے گلشن اقبال سے ہوتی ہوئی سائٹ تک اور سٹی اسٹیشن تک آتی ہے. یہ وہ ٹرین نہیں ہے. اس کے بارے میں مزید 2 ہفتے ڈیلے ہو گیا ہے کیونکہ وہاں پر ابھی اسٹیشنوں کی مرمت اور تعمیر کا کام کیا جا رہا ہے. اور سب سے اہم ترین بات یہ کہ اس پورے عرصے میں جو 20-21 سال کا عرصہ گزرا ہے بندش کا، اس میں ریلوے والے ملوث رہے ہیں وہاں پر قبضے میں، وہاں پر ہونے والی تجاوزات میں. اور سب سے اہم بات ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد 45 ایکڑ اراضی تو صرف اس ٹریک پہ جو ساؤتھ سے لے کر ویسٹ اور سینٹرل اور ایسٹ میں تھی وہ ختم کرائی گئی ہے. اس میں پورے ریلوے کا اپنا محکمہ، اس کی ریلوے کی پلیس اور ہمارے وہ ادارے جنہوں نے اپروول دیتے گئے. پلازے آپ بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کو اپروول دے دی گئی. یہ جو لالی پاپ ہے یہ کب تک چلے گا، اس کا کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ سپریم کورٹ کی اگلی پیشی میں انشاءاللہ سب کے بخار اتر جائیں گے کیونکہ سب سے اہم بات یہی ہے کہ سپریم کورٹ کا آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، اعلیٰ عدلیہ کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ، آپ ساتھ موجود ہیں. خورشید عالم، مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آؤں گی. آج جو جنید جمشید والی تیاری کی رپورٹ آئی ہے اس پر بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی ناظرین آپ کو. 4 سال بعد یعنی 5 دسمبر 2016 ہونے والا یہ سانحہ چترال سے اسلام آباد آنے والی ATR 661 کی یہ فلائٹ حادثے کا شکار ہوئی ہے. اب اس کی رپورٹ جب سامنے آئی ہے، مجھے اس وقت پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں عبداللہ حفیظ صاحب جو کہ اسپوکس پرسن ہے PIA کے. آپ کو خوش آمدید کہوں گی. سر، یہ رپورٹ جو سامنے آئی ہے، حادثے کا ذمہ دار پائلٹ نہیں ہے، جہاز ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے گرا ہے، تیاری کا ایک انجن بند ہو گیا تھا، دوسرے کا بلیڈ ٹوٹ گیا تھا، حالانکہ ضابطہ سر اس کا دوسرا ہے. ذرا یہ مجھے سمجھا دیجیے گا. اچھا،
دیکھیں جو رپورٹ آئی ہے, جو رپورٹ کے اندر جو انہوں نے پوری نریشن آف ایونٹ ڈالی ہے اس کے پر میں آپ کو اس طرح ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جب جہاز دوران پرواز جہاز کا انجن نمبر 1 جو کہ رائٹ سائڈ کا انجن ہے, اس کا ایک تو پروپیلر ہوتا ہے, ایک ٹربائن بلیڈ ہوتا ہے جو کہ انجن کے اندر ہوتا ہے. وہ ٹربائن بلیڈ کریک ہو کے ٹوٹ گیا, جس کی وجہ سے انجن جو ہے وہ میل فنکشن کر گیا یا انجن بند ہو گیا. اس کے بعد جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی کمرشل ایویشن کے اندر جو کہ کہتے ہیں سیفسٹ موڈ آف ٹریول ہے, ہر چیز کا, ہر ٹول کا یا ہر اکوپمنٹ یا ہر فنکشن کا ملٹیپل ٹیئرس کے اوپر پروٹیکشن ہوتی ہے. اس کے اوپر بیک کے اوپر ایک دوسرا سسٹم ہے جو ٹیک اوور کر لیتا ہے, اگر وہ فیل ہو جائے تو تیسرا ٹیک اوور کر لیتا ہے. بڑے کم انسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ایک ترتیب سے سارے سسٹم فیل کر جائیں, اور انفارچونیٹلی یہ انسیڈنٹ بھی جو ابھی آپ نے تحقیقاتی رپورٹ دیکھی ہے اس کے حساب سے اسی طرح ہی بنتا ہے کہ پہلے انجن کا ٹربائن بلیڈ ٹوٹا جس کی وجہ سے انجن بند ہو گیا. اس کے بعد دوسرے انجن کی پاور کمپنسیٹ کرنی تھی, جہاز سنگل انجن کے اوپر آرام سے فلائی کر سکتا ہے, آرام سے لینڈ کر سکتا ہے. انجن کی پاور کم کرنی تھی, جب انجن کی پاور کمپنسیٹ کرنے کے لیے کم کرنے کی کوشش کی تو ایک اور اکوپمنٹ ہوتا ہے جس کو اوور سپیڈ گورنر کہتے ہیں, اس کی پن جو ہے وہ شیئر کر گئی لوڈ کی وجہ سے, جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی جہاز کے تمام انجن فیل ہو گئے اور تمام پروسیجر اس کے فیل ہو گئے. اور ایک ایسی سچویشن تھی جو اس سے پہلے کبھی ATR طیاروں کے اندر نہیں دیکھی گئی یا کسی اور بھی طیارے میں نہیں دیکھی گئی. اس کے لیے کوئی ٹریننگ یا اس طرح کا کوئی چیز نہیں تھا جس کو آپ سیمولیٹ کر کے اپنے کپتان کو ٹریننگ کر سکیں. تو یہ بالکل نئی صورتحال تھی جس کی وجہ سے جہاز ایک دم جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا. تو یہ جو چیز ہے ابھی آپ جو رپورٹ ہے انہوں نے اس کے اوپر 3 فیکٹرز بتائے ہیں, ایک 3 لیٹنٹ فیکٹرز بتائے ہیں جو رپورٹ آپ کے سامنے. ایک اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ انجن کا ٹربائن بلیڈ ٹوٹا, دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسپیڈ گورنر کی پن شیئر کا آف کر گئی یا ٹوٹ گئی, اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی آئل جو تھی وہ یہ جو ملتان میں ATR پلین کریش ہوا تھا اس کی ذمہ دار بھی مینٹیننس ڈپارٹمنٹ بھی آئی ہے سر؟ ملتان میں 2006 میں فوکر کی آپ بات کر رہی ہیں جی, دیکھیں اس کی جو ہے وہ اس پہ اور اس پہ ہیومن ایرر ایکچولی تھا, یہاں پہ ہیومن ایرر جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا. اچھا تو سر یہ رپورٹ کافی پہلے آ گئی تھی, ہائی کورٹ میں بھی پیش کر دی گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن ایرر یہاں پر ثابت نہیں ہوا ہے, تو پھر تو یعنی کہ ذمہ داروں کا کوئی تعین ہی نہیں ہوا اور پھر تو کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی ہوگی کسی کے خلاف, حالانکہ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ بلیم ہوا ہے اس میں. دیکھیے میں بہت زیادہ ٹیکنیکل اسپیکٹ میں نہیں جانا چاہتا بیکاز آئی وانٹ ٹو کیپ اٹ سمپل. بات اس کے اوپر یہ ہے کہ مشین ہے, مشین کے اوپر ہر ٹائم پہ امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ کمرشل ایویشن میں پروسیجرز اس طریقے سے رکھے جاتے ہیں کہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی چیز آئے یا نوٹس میں آئے جو کہ حادثے کا یا سیفٹی کا کوئی ایشو بن سکے, اس کے اوپر فوراً سے پہلے پروسیجرز بنتے ہیں اور ان چیز کو ٹھیک کیا جاتا ہے. یہ آپ چیز دیکھیں گے چاہے اس ٹائم پہ دنیا کا بہترین طیارہ 787 ہے جس کی بیٹریز کا ایشو آیا تھا, یا A380 ہے جس کے انجن کا فائر کا ایشو آیا تھا, یا ابھی 737 MAX آپ دیکھتے ہیں جس کا اینگل آف اٹیک سینسر خراب ہو گیا تھا. یہ ایک اس طرح کا ایک ایونٹ ہے جو کہ آج سے پہلے نہیں دیکھا گیا, یا ATR طیاروں کے اندر وہ نہیں دیکھا گیا. اگر وہ ہوتا تو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس کی سیمولیشنز ہوتی ہیں جو کہ چیزوں کو آپ کو تیار کرتی ہیں کہ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کو کیا چیز کرنی چاہیے. یہ چیز نہیں ہوئی. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ, بالکل اپنی جگہ کے اوپر بات ہے. PIA کے اوپر اب ایک تو رپورٹ آ گئی, رپورٹ کے فوراً بعد کچھ ریکمنڈیشنز ہیں جو کہ PIA فوراً سے پہلے ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کرے گا. لیکن شاید اگر آپ کو یاد ہو جب دسمبر 2016 میں یہ حادثہ ہوا تو سول ایویشن پاکستان نے تمام طیارے گراؤنڈ کر دیے تھے اور تمام طیاروں کا شیک ڈاؤن ٹیسٹ ہوا تھا. اس کے فوراً بعد پریٹ اینڈ وٹنی جو کہ انجن بناتا ہے اور ATR جو کہ طیارہ بناتے ہیں, دونوں کی ٹیمیں عبداللہ صاحب جو میں بات کر رہی تھی سر, جو ضابطہ ہوتا ہے وہ اس کے مطابق سر ہر 10 گھنٹوں کے بعد پرواز پر جو ٹربائن بلیڈ ہوتا ہے سر اس کو چینج کرنا ہوتا ہے 10,000 گھنٹوں کے بعد. تو سر اس طیارے کے جو ٹربائن بلیڈ تھا وہ مقررہ وقت سے زیادہ اس کو استعمال کیا گیا تھا, تو یہ والی جو غفلت ہوئی ہے اس کا ذمہ دار اس کا بھی تو تعین ہونا چاہیے تھا نا سر, یہ غفلت تو ہوئی ہے. بالکل, دیکھیں جس طرح آپ یہ بات کہہ رہی ہیں, ایک اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر ہوتا ہے, وہ طیارے کی مینٹیننس سے متعلق کچھ ہدایات جاری کرتا ہے کہ آپ نے اتنی لائف کے بعد یہ چیزیں کرنی ہیں. اچھا اب اس کے آگے میں اگین ٹیکنیکل نہیں ہونا چاہتا, نہ میں کوئی بہت ٹیکنیکل لفظ یہاں پہ بول کے اس چیز سے جان چھڑانا چاہتا ہوں, لیکن 10,000 گھنٹوں کے بعد اس کی جو انسٹرکشن مینول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 10,000 گھنٹوں کے بعد جب انجن دوبارہ شاپ میں آئے گا اوور ہالنگ کے لیے تو آپ نے ان بلیڈز کو چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اوپر اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی بیکاز آپ کی یا اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر یہ پریزیوم کر رہا تھا کہ یہ اس کا کوئی اتنا بڑا سیفٹی کے اوپر امپیکٹ نہیں ہے, جب یہ آئے تو آپ چینج کر دیں. اچھا انجن شاپ کا جو وزٹ ہے وہ اس کا تھا متوقع اگلے چند گھنٹوں کے بعد. 10,076 گھنٹے ہو چکے تھے. بڑے بڑے اکوپمنٹ کے اندر ایگزیکٹلی اس طرح نہیں ہوتا کہ 10,000
کہ بعد 10,000 ایک گھنٹہ ہو گیا تو اس کا خدشہ ہو گیا. یہ اس طرح ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ اگر اس کی لائف 15,000 ہے تو 10,000 کے بعد آپ اس کو چینج کریں. سر آپ نہیں سمجھتے عبداللہ صاحب کہ یہ جانوں کا مسئلہ ہے, ہوا میں لوگ ہیں, یہ 10,000 گھنٹے سے سیفٹی میجرز لیتے ہوئے شاید 2-4 گھنٹے پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا, 75 گھنٹے زیادہ چل گیا تھا. عبداللہ حافظ صاحب بہت بہت شکریہ سر, آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین, انشاءاللہ پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.